Acha bachcha, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, the directors, from your book, that is Corporate Governance for Pakistan by S.A. Bhatt. Fine. The chapter is all about the role of directors in the affairs of the company. हम कहना चाह रहे हैं कि कंपनी के किन किन मामलात में और किस तरीके से द डायरेक्टर्स विल बी कंसीडर्ड ऑल इन ऑल। डायरेक्टर्स कैसे आते हैं, डायरेक्टर्स कैसे जाते हैं, डायरेक्टर का इलेक्शन कैसे होता है, किस तरह हम कह सकते हैं दैट द डायरेक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टी इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने कंपनी के अफेयर्स को खुद नहीं चलाना। दे आर नॉट द management of the company. They are just the party who is giving the finance to the company, and later on they need a person who considered as a playing party for the company. यानी एक बंदा जो कि कंपनी के तमाम कामों को चला सके, एक बंदा जो इस काबिल हो सके कि कंपनी के पैसे को इस्तेमाल सही तरीके से करवा सके, क्योंकि मैनेजर्स ने सही तरीके से इस्तेमाल करवाना है। मैनेजर से चलवाएगा कौन ऐसी पॉलिसी कौन बनाएगा जो कि कंपनी को वाकई चला सके, वो कौन बंदा है, वो कंपनी का डायरेक्टर। यानी इंडिविजुअल जो हमारा क्या कहते हैं डायरेक्टर्स जो हैं, इनकी इंडिविजुअलिटी बड़ी मैटर करती है। ये किस तरह से कंपनी को चलाएंगे, क्योंकि पैसा तो इन्हें मिल जाएगा। जो मेन प्रॉमिस था बाय द शेयर होल्डर कि वी विल प्रोवाइड यू द फाइनेंस, दे विल प्रोवाइड द फाइनेंस, लेटर दे विल इलेक्ट अ डायरेक्टर। डायरेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है, बिकॉज अब दे आर इन द प्लेइंग फील्ड। Providing the playing field is basically the duty of the shareholder. Shareholder duty क्या थी? एक playing field, एक मैदान उन्हें दे दें जिसके ऊपर वो खेल सके। अब आगे कैसे चीजें लेके चल रही हैं, ये डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने आप को इस काबिल बनाता है या कंपनी को इस काबिल बनाता है कि शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट पर, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन पर पूरा हो सके। They are the members having worth in the company. कंपनी के अंदर जब हम बात करते हैं कंपनी के मामलात को चलाने की, तब डायरेक्टर्स की बड़ी वर्थ क्रिएट होती है। इसकी रीज़न ये होती है कि हर बंदे को पता होता है कि क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इन बंदों को इलेक्ट किया है टू बी एट द टॉप पोजीशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के अंदर टॉप पोजीशन पे हम डायरेक्टर्स को देखते हैं। ठीक हो गया। Organization depends on director because the policy making criteria, the policy making activity, the policy making duty of the company is dependent on the will of the director. हमने जब शेयर होल्डर्स ने इन्हें इलेक्ट किया, उस वक्त they were expecting that the director will create a strategy that will be worthful for the organization. अब उस strategy को किस तरह से fulfill करना है, उस strategy को कैसे लेकर चलना है, ये तमाम की तमाम बातें डायरेक्टर पर डिपेंड करती हैं। ठीक हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन ऑल इन ऑल डिपेंड करने लग जाती है अपने डायरेक्टर पे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जब भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी काम करना है, उसमें डायरेक्टर्स की विल शामिल होगी। मैनेजर्स को कभी भी है ना, जैसे हमने पहले वाले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस किया है कि मैनेजर कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते देयर सेल्फ एज द प्लेइंग पार्टी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो मैनेजिंग पार्टी में आते हैं। मतलब उन्होंने पता है कि हमें पॉलिसी बना के दे देंगे डायरेक्टर, हमने क्या करना है, हमने उस पॉलिसी को साथ साथ लेकर चलना है, हमने उस पॉलिसी के मुताबिक काम करते रहना है, हमने उस पॉलिसी के मुताबिक चीज़ों को क्रिएट कर देना है, उसी के हिसाब से मैनेज करके या उस फील्ड के हिसाब से चीज़ों को लेके आ जाना है। ये हमारी ड्यूटी और हम ये ड्यूटी पूरी करेंगे। बट कौन ऐसी चीज़ को, कौन इस एक्टिविटी को करवाएगा या उन्होंने वो चीज़ क्रिएट करके कौन देगा, वो हमारे डायरेक्टर्स होंगे। यानी पॉलिसी बना देंगे कि दिस थिंग शुड बी डन लाइक दिस। अब आगे ड्यूटी किसके ऊपर आ जाएगी? आगे ड्यूटी आ जाएगी मैनेजर पे कि वो उस तरह से काम कर सकते हैं या नहीं। डायरेक्टर्स कैन बी अ फैमिली डायरेक्टर एंड अ नॉन फैमिली डायरेक्टर। मोस्टली जो हम अब इस क्राइटेरिया को आपसे समझना है,
کہ کیونکہ ہم بات زیادہ تر پاکستانی پرسپیکٹو کے حوالے سے کر رہے ہیں. پاکستانی companies are all about depending on the family members of the company. ڈائریکٹر زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ شیئر ہولڈرز وہی ہوتے ہیں. شیئر ہولڈرز اپنے ہی بندوں کو الیکٹ کر لیتے ہیں, وہ ڈائریکٹر بن جاتے ہیں کمپنی کے. ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مور دین 80% شیئر ایک ہی فیملی کے اندر, جس میں بھائی بہن والد اور جاننے والے کزنز یہ سارے مل کے ڈائریکٹر بن جاتے ہیں. And later they are managing the duty of the company. ٹھیک ہے, تو ڈائریکٹرز کین بی اے فیملی ممبر. ٹھیک ہے, فیملی ممبر یہ ہوتا ہے کہ انہیں میں سے ہی لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں کمپنی, وہی چیف ایگزیکٹو ایک بن جاتا ہے, سی ایف او ایک بن جاتا ہے, جو ہے نا کیا کہتے ہیں مارکیٹنگ مینیجر ڈائریکٹر ایک ہو جاتا ہے, ایچ آر ڈائریکٹر ایک اور بندہ بن جاتا ہے. اس طرح کے سارے لوگ فیملی کے بندے بن جاتے ہیں. لیکن it is required for the company to perform their activity in a fruitful way that there should be a non-family director. ٹھیک ہے, اب ایس سی سی پی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کیا کہتا ہے؟ وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ in addition to the family director there is the need of the non-family director. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام ڈائریکٹرز کمپنی کے اندر مختلف یعنی فیملی ممبرس ہیں, there will be the requirement of the discipline. یہاں پہ اب کیا ہوتا ہے, نان فیملی ڈائریکٹر کی انوالومنٹ بڑی میٹر کرنے لگ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیزوں کو اچھے لحاظ سے لے کر چل سکتا ہے. کیونکہ ڈائریکٹرز اپنے فائدے کا زیادہ دیکھیں گے اور شیئر ہولڈرز کے فائدے کم دیکھیں گے. لیکن نان فیملی ڈائریکٹر کیا ہوتا ہے, ان چیزوں کو اوور ویو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. ڈائریکٹرز اینڈ دیئر وے آف ڈیلنگ از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, اب فیملی ڈائریکٹر کا کام کچھ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے, اور جو کیا نام ہے نان فیملی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کا کام ڈفرینٹ ہوتا ہے. نان فیملی ڈائریکٹر کین بی این انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر. ہم نے انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کا کانسیپٹ کیا کیا تھا کہ وہ بندہ جو کمپنی میں ایس سی سی پی کی طرف سے بھیجا گیا ہے اوور سائٹ کرنے کے لیے تمام ایکٹیویٹیز کو, اور دیکھے کہ کیا کیا ایکٹیویٹی کمپنی نے شیئر ہولڈرز کی بینیفٹ کے لیے ہو رہی ہے, اور وٹ آر دا ایکٹیویٹیز دیٹ اور وٹ آر دا policies that the directors are making for their own benefit. اگر کوئی ڈائریکٹر ایسی پالیسی بنا رہا ہے جو کہ صرف ان کے لیے فروٹفل ہے, جو کہ صرف ان کے فائدے میں جاری ہے, ایسی پالیسی should be discouraged. ایسی پالیسی کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ چلے گا کہ سر you were elected by the shareholder for their own benefit and this policy is just fruitful for you. So non independent جو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ ان کا رول انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, وہ بتا دیتے ہیں کہ سر یہ والی بات یا یہ والی پالیسی جو آپ بنا رہے ہیں یہ کمپنی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہ آپ کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتی ہے لیکن کمپنی کے اندر کمپنی کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو یہ چیز زیادہ عرصے نہیں چلے گی, یہ چیز زیادہ فروٹفل ثابت نہیں ہوگی. تو اس چیز کو ٹیکل کرنا چاہیے, اس چیز کو اس پالیسی کو یا تو کینسل کر دیں یا اس میں یہ موڈیفکیشن امینڈمنٹس لانے کی ضرورت ہے, جس کے بعد ہماری کیا کہتے ہیں ایسی پالیسی بنے گی جو کہ آپ کے لیے بھی شاید فائدہ مند ہو لیکن شیئر ہولڈرز کے لیے لازمی فائدہ مند ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہماری کچھ کریکٹرسٹکس ہیں آف ڈائریکٹرز کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, suitability. There should be a suitable person. اب suitability is all about the requirement of the company. Suitability ہم کہتے ہیں suitability کون سے فیکٹر ہیں جس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ سوٹیبل ہے, یہ بندہ سوٹیبل نہیں ہے. ناؤ فار ایگزامپل آپ نے ایک کمپنی ایک بیوریجز کمپنی چلا رہے ہیں اور آپ نے ایک ایسا بندہ جو کہ شاید یو میں سے ایک بیوریجز کمپنی میں آئی ٹی کا ایک بندہ یا آئی ٹی کی نالج والا بندہ یا ایون مینجمنٹ کا بندہ کام کر سکتا ہے, لیکن اس کا جو ڈائریکٹر ہے اس نے ایم بی بی ایس کی ڈگری کی ہوئی ہے. So there is no link, there is no suitability factor involved in that selection. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بندہ جس نے کمپنی کے معاملات کو چلانا ہے اسے مینجمنٹ کی آئیڈیا ہونا چاہیے, اور کیونکہ ساری ٹیکنالوجی ہے, سارا مشینری پہ کام ہو رہا ہے, یا کم سے کم انجینئر کوئی بندہ ہونا چاہیے جس سے ساری چیزوں کو پتہ ہو کہ کیا, یا کوئی کیمیکل کی فیلڈ سے ہو کہ جی اسے پتہ ہو کہ جی یہ بیوریج ہے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہونی ہے,
ہم نے کون کون سی چیزیں ان دا نیئر فیوچر پرچیز کرنی پڑیں گی، یہ سارے فیکٹر. لیکن آپ اس کا جو ڈائریکٹر رکھ رہے ہیں وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے، اور ایون یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک میٹرک پاس بندہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کوشچن آئے گا کہ سر ہاؤ آر matriculated person can be a director of the company. So that is basically a drawback present in Pakistani system. ٹھیک ہے. ہم کیونکہ فیملی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، فیملی کے اندر ہم نے اپنے ہی جاننے والوں کو ڈائریکٹرشپ دے دینی ہوتی ہے، اس میں پھر کوئی کسی بھی کوالیفیکیشن کا ہو ہم اسے ایز اے ڈائریکٹر الیکٹ کر لیں. پرسنل ٹریٹس آف دا پرسن. پرسنل ٹریٹس ان اے سینس کہ اس کی اپنی کیا خوبی ہیں، اس کی اپنی کیا اسکلز ہیں، اس کے اپنے کیا نالج ہے، کیا اس کا ایکسپیرئنس ہے ریگارڈنگ دا میٹرز آف دا کمپنی. اس بندے کے اندر کوالیفیکیشن کا لیول صحیح ہے، اس کا اسکلفل پرسن ہے، کیا وہ پینک تو نہیں ہو جاتا مشکل سچویشن میں، کیا وہ ایکسپیرئنس رکھتا ہے کسی معاملے میں، کسی قسم کی اس کے اندر ٹریننگ کا کنسیپٹ ہے، کوئی ایڈیشنل اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے. یہ سارے فیکٹرز ہم پرسنل ٹریٹس آف دا ڈائریکٹر میں کنسیڈر کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے ڈائریکٹر ایسے بندے کو رکھنا ہے جو کہ کمپنی کو اوور آل ان آل ڈیل کر سکے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہمیں یہ پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو ڈائریکٹر ہم سلیکٹ کر رہے ہیں، یہ ہم نے الیکٹ کیا ہے، یہ کمپنی کے معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا، یہ ڈائریکٹر کمپنی میں کی پالیسی میکنگ ایکٹیویٹی کو صحیح طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتا، یہ تمام فیکٹرز ول کریٹ این آئیڈیا نو سر دس ڈائریکٹر کین ناٹ بی دا ڈائریکٹر آف دا کمپنی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے willingness and ability to give time. یعنی ایک ایسا بندہ ہو جو کہ willing ہو. ہم کسی کو کہہ دیں کہ سر you will become the director of the company and that person is saying no sir I'm not willing for this job. یعنی وہ اپنی will ہی شو نہ کرے، وہ کہہ نہیں سر میں نے نہیں بننا. ایسے بندے کو آپ ڈائریکٹر نہیں بنائیں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ will نہیں ہوگی that person will not perform the activity with the گڈ اسٹیٹ آف مائنڈ. وہ اپنے خوشی سے کام نہیں کرے گا. یو ہیو امپوزڈ اے پرٹیکولر ڈیوٹی آن دیٹ پرسن. اب یہاں پہ کوشچن آئے گا کہ سر ہاؤ از اٹ پاسبل اے پرسن ول بی الیکٹڈ وداؤٹ دا ولنگنس. اس کے لیے یہی فیکٹر ہے کہ فیملی اورینٹیڈ کمپنیز میں کیونکہ ہم ایسے سارے جاننے والوں کو ہی بنا رہے ہوتے ہیں، ان میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دے ور ناٹ ریڈی ٹو بیکم the director. They were not ready, they were not willing to become the part of that organization, but on the will of the father, on the will of the brother, he was elected, and later on you are blaming that person that you are not performing your duty in a right way. Okay, I was not willing. You said to become the director, I said okay. And later on I am not interested in this company. I don't know I don't know anything about it. So how can I run the company in a fruitful way? Fine. Ability to give time. ایک ایسا بندہ جس کی ابھی کوئی ہائر ڈگری وہ لے رہا ہے، کوئی کہیں اور جگہ پہ مصروف ہے، کوئی ایسا ایکسپیرینس وہ کر رہا ہے کسی جگہ پہ کہ جس پہ وہ بزی ہے، وہ اپنا ٹائم صحیح طریقے سے نہیں دے سکتا. یہ فیکٹرز بھی ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہی کمپنی کے اندر آئے جو کہ کمپنی کے تمام معاملات کو صحیح طریقے سے دیکھ رہا ہو، وہ کمپنی کے افیئرس کو چلا رہا ہو، وہ کمپنی کے تمام میٹرز کو خوشی خوشی دیکھے، اپنا ٹائم سپینڈ کرے، کمپنی کو ایک فروٹفل کمپنی یا جو پروفیٹیبل کمپنی بنانے میں اپنا رول پلے کرے. یہ تمام کے تمام فیکٹرز ہم نے چیک کرنے ہوتے ہیں whenever we will select a person as a director of the company. Sound judgment. The judgment of that person should be a sound. یعنی وہ چیزوں کو مطلب گڈ اوور سائٹنگ ایکٹیویٹی یا گڈ اوور سائٹنگ اسکل ہونے چاہیے. اس چیزوں کو ڈیٹیل سے وہ جو ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ دور دراز سوچ کا مالک ہو. ایسا نہ ہو کہ بس یہ تھوڑا سا سامنے جو چیز دیکھی ہو کہ دس از فائن، دس شوڈ بی ہیپن. نو، دیٹ پرسن شوڈ ہیو اے ایکسیلنٹ ویژنری ویو. فائن. There should be a vision in that person. اس بندے نے دیکھنا ہوگا کہ کمپنی کیسے چل رہی ہے، کمپنی کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، کیا چیز چاہیے، کیا چیز نہیں چاہیے. تو visionary activity should be present in a person's mind. کمپنی کے ڈائریکٹر کو یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ کمپنی اب کیا کر رہی ہے، کمپنی نے فیوچر میں کیا کرنا ہے، کمپنی کہاں پہنچنا چاہیے. تو یہ جو ساؤنڈ ججمنٹ ہے نا، کہ ہم جج کر لیتے ہیں کہ دس ایکٹیویٹی از ناٹ پرفارمنگ ویل،
اس ایکٹیویٹی میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے, یہ ایکٹیویٹی کمپنی کے لیے اچھی نہیں ہے, یہ ایکٹیویٹی کمپنی کو فائدہ پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی. یہ جو ساؤنڈ ججمنٹ ہے, دیٹ از بیسیکلی دا inner skills or intrinsic skills within a person. Fine. یہ اندرونی ایک کوالٹیز ہوتی ہیں جس کے جو کہ ڈائریکٹرز میں ہونی چاہیے. اگر آپ کو ایسا بندہ دیکھ رہے, آپ الیکٹ کر لیا آپ نے جو کہ جس کی ساؤنڈ ججمنٹ نہیں ہے, یعنی جو آن دا اسپاٹ پینک ہو جاتا ہے, جس سے نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے, جو کہ کوئی اچھی پریڈکشن فور کاسٹنگ نہیں کر سکتا, دیٹ سارٹ آف اے پرسن از ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار دا کمپنی. ٹھیک ہے. اسکلز اینڈ ڈیوٹی, کیئر ڈیوٹی آف انڈیویجول ڈائریکٹرس, ہم اس کی دیکھیں گے کہ کیا کیا اس کی ذمہ داری ہیں. کیئر ڈیوٹی کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کے ذمہ کون سی ڈیوٹی لگا رہے ہیں. ود ان اے کمپنی دیر ول بی نیومرس ایکٹیویٹیز دیٹ دا ڈائریکٹرز ول ہیو ٹو پرفارم. جب ڈائریکٹر نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کرنی ہوں گی تو پھر کوئی ڈائریکٹر کو ہم کسی خاص کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں گے, کسی ڈائریکٹر کو ہم کسی خاص ڈپارٹمنٹ کو اوور ویو کرنے لگ جائیں گے. کیئر ڈیوٹی, اس کی ڈیوٹی اصل میں ہم نے رکھی کیا ہے, ہم نے آڈٹ کمیٹی کا ڈائریکٹر ایک بنایا, آڈٹ کمیٹی کو چیک کر رہا ہے کہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم نے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین علیحدہ بنا دیا, ڈائریکٹر اس کے اندر چیزیں علیحدہ دیکھ رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کی ڈیوٹیز علیحدہ ہیں, اس نے صرف ساری باتوں کو اوور ویو کرنا ہے, اوور سائٹ کرنا ہے. اسکلز اس کے پاس کون کون سے ہیں, ٹھیک ہے, کیا اس کے پاس آڈیٹنگ اسکلز ہیں, کیا اس کے پاس کیا نام ہے مارکیٹنگ اسکلز ہیں, ایڈورٹیزمنٹ کے پروسیس میں کیا کوئی اپنا انسائٹ دے سکتا ہے. یہ تمام کے تمام فیکٹرز ہم دیکھیں گے ڈائریکٹرز کی کریکٹرسٹکس میں, اور پھر اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے that whether this person should be elected as a director or not. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے ڈائریکٹرز ریسپانسبلٹی ٹو اسٹیک ہولڈر ادر دین شیئر ہولڈر. ناؤ وی ہیو دا آئیڈیا کہ جو آپ کمپنی میں ایک بندے کو ڈائریکٹر اپوائنٹ کرتے ہیں, وہاں پر آپ نے زیادہ تر یہ بات ذہن میں رکھی ہوتی ہے کہ جی دس پرسن شوڈ بی فروٹفل, دس پرسن شوڈ ورک فار دا شیئر ہولڈر, بٹ دیٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کمپنی از ناٹ آل اباؤٹ دا شیئر ہولڈر, اٹس اباؤٹ دا اسٹیک ہولڈر ایز ویل. Though the shareholder is one of the stakeholders. Stakeholder میں کیا ہے کہ گورنمنٹ کے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, کمپیٹیٹرز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, جنرل پبلک کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, امپلائی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کو آپ نے دماغ میں رکھنے کے بعد you will elect a person as a director of the company. لیکن کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم نے سپورٹ کرنا ہے تو شیئر ہولڈر کو کرنا ہے, ہم نے ایکٹیویٹی کرنی ہے تو شیئر ہولڈر کے لیے کرنی ہے, ہم نے پروفیٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے تو شیئر ہولڈر کے لیے کرنی ہے. ایسا بندہ ڈائریکٹرشپ کا اہل نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر کام وہ کرے گا جو کہ انلیگل بھی ہوگا, وہ ہر کام وہ کرے گا جو کہ جنرل پبلک کے لیے اچھا نہیں ہوگا, وہ ایسے گول سیٹ کرے گا جس سے امپلائیز کمپنی کے خلاف ہو جائیں گے, وہ کام کرے گا جو کہ صرف شیئر ہولڈر کو بینیفٹ دے سکے, کمپنی کو اور جو ادر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بینیفٹس کو وہ اگنور کرے گا. تو ایسی صورت میں کمپنی کبھی بھی فروٹ اپنا نا کیا کہہ سکتے ہیں اسے فائدے میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, کمپنی کبھی بھی پروفیٹیبلٹی کریٹ نہیں کر سکے گی, سکسیسفل کمپنی نہیں کنسیڈر کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ صرف اور صرف ڈائریکٹر کی سوچ یہی ہے کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ دا شیئر ہولڈر آف دا کمپنی. جب وہ صرف شیئر ہولڈر کی فیسیلیٹیشن کا سوچنے لگ جائیں گے تب وہ اسٹیک ہولڈر کی فیسیلیٹیشن, ان کے بینیفٹس, ان کے جو رولز اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اگنور کرنے لگ جائے گی, اور اس ساری صورتحال کے اندر کمپنی کیا کرے گی, وہ بڑی کمپنی نہ سفر کرنے لگ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے دا ڈائریکٹرز ریسپانسبلٹی. اچھا یہ ہمارا پوائنٹ کمپلیٹ ہو گیا, کریکٹرسٹکس آف اے ڈائریکٹرز کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, دین وی ہیو دا ٹائپس آف دا ڈائریکٹرز. ٹھیک ہے, کس قسم کے جو ہوتے ہیں نا ڈائریکٹرز کمپنی میں ہوتے ہیں. The first one is your executive director and the second one is the non-executive director. Executive director, as you can see, that will be as you can create an idea. Executive director executive positions پہ ہوں گے, کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ان کا نام آئے گا, ان کے نام کے ساتھ ایگزیکٹو لگے گا, چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ای او ہوگا,
लेट्स सपोज ये ऐसे बंदे होंगे जिनकी कोई कंपनी के मामलात को ओवरऑल इनके हाथ में होंगे, ये मामलात, ये कंपनी के एक्टिविटीज को चला रहे होंगे, ये कंपनी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ये कंपनी के अफेयर्स को क्रिएट कर रहे होंगे, ये कंपनी के अंदर वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड कर रहे होंगे जिस पर मैनेजर ने बाद में चलना है, या कंपनी की पॉलिसी क्रिएट कर रहे होंगे। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में देखते हैं, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो तमाम के तमाम डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी में एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बट दे आर होल्डिंग अ सीट ऑफ अ डायरेक्टरशिप। यानी ये कंपनी में एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहे। अब हम कहेंगे ऐसा कौन सा बंदा है जो कि एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा है एक्टिविटी, लेकिन वो डायरेक्टर है? वो हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, जो किस वजह से आते हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर हम ऐसा नहीं करते फिर वो हमें पेनल्टी देते हैं, उसकी मुख्तलिफ किस्म के हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर यू, और you cannot perform this activity because that activity may be considered irrelevant or irrelevant for the shareholders. तो ऐसी तमाम की तमाम एक्टिविटीज से को टैकल करने के लिए ये हम क्या करते हैं, एससीपी की टर्म एंड कंडीशंस को पूरा करने के लिए अपने पास एक ऐसा बंदा रख लेते हैं जो कि हमारी एक्टिविटी को ओवरसाइट करे। उस बंदे को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम देते हैं। But independent director is not considered as an all-in-all person. That person does not participate in the affairs of the company actively. ठीक है। उसके बाद है representative and independent director. अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में जो हमने रोल डिस्कस किए कर रहे हैं वो ये क्या नाम है डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो हमारा जो डायरेक्टर है उसने ये काम तो कर लिया कि कंपनी की जो आपकी अफेयर्स हैं उसे चला दिया, लेकिन that person is not going to perform his role actively. A non-executive director is not going to perform the active role in the organization's affair, while the executive director will perform the activities actively in the affairs of the company. We are going to, the second part of this lecture will describe the later points. So till then, Allah Hafiz.